बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा उर्दू असनाफ़ शेर में से एक खूबसूरत सिन्फ पे, और जिसका नाम है मरसिया। मरसिया अरबी लफ्ज़ रसी या रस्सा से मुश्तक़ है और इसके लफ्ज़ी मानी है मरहूम की सिफ़ात नज़्म के अंदाज में बयान करना, यानी किसी मरे हुए शख्स के हालात बयान करना, उसकी तारीफ बयान करना, उसका दुख गम बयान करना, इसको मरसिए का नाम दिया जाता है। लेकिन इस्तिलाह में जो अदबी इस्तिलाह है, अदबी इस्तिलाह में मरसिए से मुराद ऐसी नज़्म है जिसमें शुहदाए करबला का दुख और हज़रत इमाम हुसैन की अलमनाक शहादत का बयान किया जाता है। मरसिए के ज़रिए शायर शुहदाए करबला के साथ अपनी अकीदत का इजहार करता है। अगरचे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के पुरसोज बयान से हर आंख नम हो जाती है, लेकिन अहले तशरीह के नज़दीक तो मरसिया सुनकर रोना कारे सवाब है। बकौल मीर अनीस, जलसा नहीं मज़लूम की ये बस में आइज़ा है, जलसा नहीं मज़लूम की ये बस में आइज़ा है, या रोने की लज्जत से रुलाने का मज़ा है। और जो मरसिया है, मरसिए के लिए कोई हैयत मखसूस नहीं है। मरसिया हर हैयत में, यानी किसी मरे हुए इंसान के साथ इजहारे अकीदत शायरी की हर हैयत में हम बयान कर सकते हैं, गज़ल की सूरत में, मुसल्लस, मुहम्मस, मुसद्दस। लेकिन मरसिए के लिए जो सबसे मशहूर हैयत है उसको मुसद्दस का नाम दिया जाता है। मरसिए के बहुत सारी अक़साम भी है। रस्मी मरसिए होते हैं, मजहबी मरसिए होते हैं और शख्सी मरसिए भी होते हैं। लेकिन जो मरसिए के अक़साम हैं वो उन पे मैं ज़्यादा तफसील के साथ बात नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ मरसिया और उसके अज्जा और मरसिए की खूबियों तक अपने लेक्चर को महदूद रखूँगा। पहले हम मरसिए का आगाज़ और इर्तिका हम देख लेते हैं कि तारीख़ हमें ये बताती है कि ज़हूर इस्लाम से पहले भी मरसिए लिखे जाते थे। मरसिए के नमूने अरबी और फ़ारसी में भी मिलते हैं, और ईरान के सफ़ी दौर में करबला के वाक़यात लिखने का रवाज ज़्यादा हुआ था। बल्कि तारीख़ हमें ये बताती है कि ग़ज़वा बदर में जब 70 काफ़िर वासिले जहन्नम हुए तो जो कुफ़ार की औरतें थी वो 1 साल तक उनके मरसिए गाया करती थी, उनके मरसिए पढ़ा करती थी। और हत्ता कि जब ग़ज़वा औद थी तो कुफ़ार की बहुत सारी औरतें सिर्फ़ और सिर्फ मरसिए पढ़ने के लिए वहाँ पर लाई गई थी, और वो अपने जो उनकी जो फ़ौज थी उनको वो उबारती थी उन मक़तूलीन का दुख बयान करके, उन मक़तूलीन का जिक्र करके जो 70 कुफ़ार ग़ज़वा बदर में वासिले जहन्नम हुए थे। उर्दू में मरसिया गोई का आगाज़ दक्कन से हुआ। वली दक्कनी की शायरी में हमें मरसिए की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जो गज़ल के अंदाज में है। फिर उर्दू में मरसिया गोई का आगाज़ दक्कन से हुआ। वली दक्कनी ने उर्दू में मरसिए लिखे, और वली दक्कनी ने गज़ल को बतौर सिन्फ इस्तेमाल किया मरसिया लिखने के लिए। शायरी के देवी दौर में उर्दू मरसिया निगारी ने ज़्यादा तरक्की की, और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने मरसिए के लिए पहले मुरब्बे की हैयत मखसूस की और बाद में उसके लिए मुसद्दस की हैयत मखसूस कर दी गई। लेकिन मरसिए का जो असल तरक्की है वो मीर अनीस और दबीर ने दी। दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि उन दोनों ने मरसिए को उसकी असल महराज पे पहुँचा दिया, और हकीकी मानों में अवाम व ख़वास को उन्होंने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर में अवाम व ख़वास को शुहदाए करबला का जो असल दुख है वो मरसिए की सूरत में दिखाया। अब हम मरसिए के अज्जा देख लेते हैं। मरसिए का जो पहला जुज़ होता है उसे चेहरा भी कहा जाता है और तमहीद भी कहा जाता है, क्योंकि जो मरसिया निगार होता है वो फ़ौरन ही अपनी बात नहीं करता, बल्कि वो पहले तमहीदी अंदाज लेता है, आहिस्ता आहिस्ता अपने ममदू की तारीफ वो करता है, और शुरू में कोई हमद या नात ले आता है, और उसके बाद फिर वो जिसका उसने मरसिया लिखना होता है वो उसकी तरफ जाता है। इसको चेहरा भी कहा जाता है,
تمہید بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ مختلف مناظر بھی بیان کرتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزائے صحرا کی وہ لہک، ٹھنڈی ہوا میں سبزائے صحرا کی وہ لہک، شرمائے جسے اطلس زنگار یہ فلک، وہ جومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، برگے گل پہ قطرائے شبنم کی وہ جھلک، میرے خجل تھے کوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے، وہ نور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، دراج گمک ہوتی ہوں طاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالائے مرغانے خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز شجر سرخ پوشتے، تالے بھی شجر کے تالے بھی نخل کے سبتے گل فروشتے۔ یعنی یہ وہ تمہیدی انداز ہے جس کو چہرے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو سراپا کہتے ہیں، جس میں شاید جو شہدائے کربلا ہیں، جو حضرت امام حسین کے ساتھی اور دوست تھے جو اس جنگ میں شامل تھے، ایک ایک کی جو ظاہری خوبیاں، باطنی خوبیاں، جو ان کی خوبصورتی، ان کی بہادری کو بیان کرتا ہے، اس کو سراپا کہا جاتا ہے۔ اس کا جو تیسرا حصہ ہے اس کو رخصت کا نام دیا جاتا ہے، کہ کس طرح کوئی جو شہید تھا وہ خیمے والوں سے رخصت لیتا تھا اور وہ میدان جنگ کی طرف آتا تھا، ان کا خیمے والوں سے رخصت لینا، اپنے بڑوں سے رخصت لینا، حضرت امام حسین سے رخصت لے کے میدان جنگ میں ان کا جو جانے کا منظر ہے وہ بیان کیا جاتا تھا۔ پھر اس کا جو اگلا حصہ ہے اسے آمد کہتے ہیں، کہ کیسے کوئی شہید میدان جنگ میں پہنچتا تھا، اس کی حالت کیا ہوتی تھی، پھر جو یزیدی فوج تھی اس کی حالت کیا ہو جاتی تھی۔ اس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، خود عرش خداوند سمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ اور اس کا جو اگلا حصہ اس کو رجز کہتے ہیں، کہ کس طرح کوئی شہید جب یزیدی فوج کے سامنے آتا تھا تو وہ نظمیں پڑھتا تھا، وہ اشعار پڑھتا تھا، وہ کوئی اس طرح کی مکالمات ادا کرتا تھا تاکہ یزیدی فوج پر رو بیٹھ سے۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں ملتی ہے، کہ جب غزوہ حنین میں کچھ کفار نے آپ کو گھیرا اور آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رجزیہ انداز میں کہا تھا کہ انا نبی العاقص، انا ابن عبد المطلب، کہ میں وہ نبی ہوں جس میں جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ اس کو رجز کہا جاتا ہے، جنگی گیت، جنگی شاعری، جنگی انداز، جنگی مکالمات، تاکہ آپ اپنے آپ کو حوصلہ دیں اور دشمن پہ روک ڈالیں۔ گھوڑے اور تلوار کی تعریف بھی مرثیے کا ایک حصہ ہوتا ہے، بہت سارے بند اس میں گزر جاتے ہیں جس پر تلواروں کے گھوڑوں کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کا اگلا حصہ ہے اس کو جنگ کہا جاتا ہے، کہ جب دو بدو جنگ ہوتی ہے، جب دشمن کی اور یزیدی فوج اور حضرت امام حسین کے جو قافلے کے شہداء تھے، آپ کے جو ساتھی تھے جو شہید ہوئے، آپ کے خاندان والے، آپ کے دوست احباب، وہ جو 72 نفوس تھے، وہ جب ٹکرائے اس یزیدی فوج کے ساتھ، وہ جو جنگ کا منظر تھا اس کو بڑے خوبصورت انداز میں شاعر بیان کرتا ہے۔ چلتے تھے 4 سمت سے بالے حسین پر، چلتے تھے 4 سمت سے بالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برسیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کے پالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہیں، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ وہ جو جنگ کا منظر ہے، ان مناظر کو مرثیہ نگار اپنے مرثیے میں لاتا ہے۔
اور اس کا جو اگلا حصہ ہے اسے شہادت کہتے ہیں، کہ جس میں شہدائے کربلا کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی شہادت کے مناظر کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس علمدار کی شہادت کا منظر شاعر نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ جب وہ پانی لینے جاتے ہیں، خالی مشق اور زخمی جسم کے ساتھ لوٹتے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جو بات ہوتی ہے اس کو شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ یہ کہہ کے چپ ہوئے تھے کہ اٹھا جگر میں درد، رخسار سرخ سرخ جو تھے ہو گئے وہ زرد، لی کروٹیں تو زخموں میں بھر گئی رنگ کی گرد، منہ رکھ کے شاہ کے پاؤں پہ کھینچی ایک آسد، اٹھے گرے کرا کے خاموش ہو گئے، منہ رکھ کی خالی مشق پہ بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر اس کا جو نما حصہ ہوتا ہے، نما جزء ہوتا ہے، اس کو بین کہتے ہیں کہ جب کسی شہید کو واپس خیموں میں لایا جاتا تھا، وہ جو ان کی حالت ہوتی تھی شہداء کے وارثوں کی، کس طرح ان پہ دکھ کی کیفیت تھی، کس طرح ان کی پریشانی تھی، اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھے لوٹ لیا واہ محمدہ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، آئے آئے یہ ظلم تو عالم کی صدا، 1900 زخم ہے تنے چاپ چاپ پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اور اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے 10واں حصہ، اسے دعا کہتے ہیں، جس میں جو تعریف کرنے والا ہے، جو حمد کرنے والا ہے، شہدائے کربلا کا ذکر کرنے والا ہے، جو مرثیہ نگار ہے، وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو مرثیہ سن رہے ہیں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور اپنے لیے دعا بھی مانگتا ہے۔ اس کے بعد میں مرثیے کی کچھ خوبیاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرثیے میں جذبات نگاری بڑی اہم ہوتی ہے، کیونکہ جذبات کا اظہار ہی کیا جاتا ہے، جذبات کو ابھارا جاتا ہے، لوگوں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بھرا جاتا ہے اور یزید کی نفرت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، لہذا شاعر جذباتی انداز رکھتا ہے۔ پھر کردار نگاری اس میں بھی اہم ہوتی ہے کہ جو مرثیے کے جو کردار ہیں، ایک طرف وہ کردار ہیں جو حق پر تھے اور دوسرے وہ کردار ہیں جو ناحق تھے، دونوں کو شاعر بیان کرتا ہے۔ منظر نگاری ہے، پورے چاہے وہ میدان کربلا کا منظر ہو، مدینہ کا منظر ہو، قافلوں کا منظر ہو، خیموں کا منظر ہو، وہ دریا فرات کا منظر ہو، وہ پہاڑوں کا، وہ پرندوں کا، تمام مناظر کو شاعر بیان کرتا ہے۔ پھر واقعات نگاری بڑی عام ہے کہ سارے واقعات کو شاعر اس طرح قلم بند کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ شاعر اس کا عینی گواہ ہے، وہ اپنی آنکھوں سے وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، اور مرثیہ پڑھنے اور سننے والے پر بھی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور انہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی میدان کربلا میں موجود ہیں اور شہدائے کربلا کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر مکالمات کو بھی بیان کیا جاتا ہے، خاص کر جب کوئی شہید، کوئی مجاہد یزیدی فوج سے ٹکرانے کے لیے چاہتا ہے تو یزیدی فوج سے اس کے ہونے والے مکالمات کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں مرثیے میں شامل کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں ثنائے بدائے قافیہ ہے، ردیف ہے، مطلع ہے، مقطع ہے، پھر تشبیہ ہے، استعارہ ہے، حسن تعلیل ہے، میرات نصیر ہے، تمام اصناف کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور زبان کی بھی وسعت مرثیے میں شامل ہوتی ہے، بڑی بلیغ زبان استعمال کی جاتی ہے، بڑی خوبصورت زبان، خوبصورت الفاظ کا چناؤ کہ جو انسان کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت انسان کی دل میں اترتی جاتی ہے، یزید سے نفرت انسان کی بڑھتی جاتی ہے، پڑھنے والے کا دل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتا جاتا ہے، ان کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور یزید کی نفرت میں ڈوب جاتا ہے۔ کچھ ایک دو مثالیں اور یہاں پر میں مرثیے کی دے کے تو اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ گرمیوں کے دن
وہ پہاڑوں کی راہ سخت، وہ گرمیوں کے دن وہ پہاڑوں کی راہ سخت، پانی نہ منزلیں نہ کہیں سایہ نہ درخت، ڈوبے ہوئے پسینوں میں ہے غازیوں کے رخت، سنبھلا گئے ہیں رنگے جوانان نیک بخت، راکب ابائے چاند سے چہرے پہ ڈالے ہیں، تونسے ہوئے سمن زبانیں نکالے ہیں۔ اور یہ ایک آخری مثال دے کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبین پہ سنگ، صدمے سے زرد ہو گیا سبط نبی کا رنگ، ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پہ لگا خدن، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کر، نکلا وہ تیر حلقے مبارک کو توڑ کر۔ تو یہ تھا میرا آج کا موضوع، مرثیہ، مرثیے کا ارتقاء، مرثیے کے اجزاء اور مرثیے کی مختصر خوبیاں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔